बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी से आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान आलिया कैसर और बात करेंगे हम आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात के हवाले से। 2021 में होने वाली इंतखाबात खासी अहम सियासी सरगर्मियाँ समेटे हुए हैं और हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ किए हुए हैं आपके साथ कि जिसमें 45 के 45 हलकों में मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारान से भी हम आपको आगाही देंगे, उनके नाम कौन किसके मद्दे मुकाबिल है, कौन कितना मजबूत है, और फिर ये कि रोज़ अफजून जो तब्दीली है कौन किसके हक़ में बैठ रहा है, क्या कोई दस्तबरदार हो रहा है, क्या कोई नया उम्मीदवार किसी पार्टी में शामिल हो रहा है। हलकों की जो सूरत हाल है उससे हम आपको आगाही दे रहे हैं। हमने पूरी मुकम्मल कोशिश की कि हम आपको मीरपुर डिवीज़न के हवाले से आगाह करें, इसके साथ साथ बाकी जो सूरत हाल है उससे भी हमने आपको आगाही दी। आज हम बात कर लेते हैं मुजफ्फराबाद डिवीज़न के हवाले से और डिस्ट्रिक्ट नीलम के 2 हलके इसमें शामिल करेंगे मुजफ्फराबाद के साथ और नीलम के 2 हलकों को डाल के 9 हलकों की तफसील आज हम आप तक लेकर आएंगे, यानी हलका नंबर 25 से हलका नंबर 33 तक कौन कौन से उम्मीदवारान मैदान में उतरेंगे, कौन कौन सी सियासी जमात ने अपने उम्मीदवारान को मजबूत किया है या फिर कोई तब्दीली है। बात करने के लिए स्टूडियो में हमने दावत दी है नवीद सती साहब को, बहुत शुक्रिया इसके बावजूद भी कि आप अनवेल फील कर रहे हैं, आपने हमें वक्त दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका। मुजफ्फराबाद के हवाले से तो हम बात करेंगे, जाहिर है कि मुजफ्फराबाद सिटी को डाल के मुजफ्फराबाद के 7 हलके हैं मेन, लेकिन हम नीलम से आगाज़ करते हैं। डिस्ट्रिक्ट नीलम के 2 हलके भी चूँकि इसके साथ ही शामिल किए जाते हैं। 25वें हलके से आगाज़ अगर हम करते चलें यानी शारदा से, तो इसके हवाले से आगाही दीजिएगा कि यहाँ पर वोटर्स की कुल कितनी तादाद है, मर्द और ख़वातीन वोटर्स का तनासुब क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंटली यहाँ के जो लोग हैं यानी कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के, उनके नाम से आगाह कीजिएगा कौन किसके मद्दे मुकाबिल है। बिल्कुल, ये LA 25 से लेकर 33 तक, यानी अगर हम कहें कि तो मुजफ्फराबाद के ये बनते हैं 7 मुजफ्फराबाद के और 2 नीलम के, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं और उनके 9 हल्के बनते हैं मुजफ्फराबाद डिवीज़न के। इसमें LA जो 25 है यानी नीलम 1 शारदा जो जिसका आपने जिक्र किया, और इसके साथ बाकी एरियाज़ भी हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि नए हल्के बने हैं, उसमें कुछ नीलम जो 1 और 2 है उसके कुछ एरिया डिवाइड हो गए हैं जी। इसमें अब अगर देखा जाए तो शाह गुलाम कादर का नाम आपने सुना होगा, स्पीकर भी थे पहले, उनका नाम भी था कि वो 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके वो बहुत कमज़ोर हो गए। ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास जो डाटा है 20 उम्मीदवार हैं मैदान में इलेक्शन कमीशन के डाटा के मुताबिक, जिनके यानी पहले 26 थे, 6 ने कागजात वापस लिए थे। टोटल वोट बैंक है नीलम शारदा का जो है वो 64,215 है, मर्द वोट है 34,971 और 29,244 जो है ना वो, और ये इंतहाई पहाड़ी इलाका है, बिल्कुल टॉप और शारदा केल और वो वाला एरियाज़ हैं। यहाँ पर मियाँ वहीद हैं पीपल्स पार्टी के, हाजी गुले ख़ानदान है तहरीक इंसाफ से, गुज़िश्ता 15-20 सालों से वो सियासत में है और भरपूर तरीके से वो हर इलेक्शन में आते हैं। मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर शाह गुलाम कादर हैं, वो ज़ाहिर स्पीकर भी रहे हैं और अभी मरीम नवाज़ को लेके वहाँ गए भी हुए थे। फिर वहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हैं जो पीर मज़हब थे, वो शायद PTI में वो उन्होंने दस्तबरदार हो गए हैं, और जमात इस्लामी के मौलाना अल्ताफ़ हैं। यहाँ पर जो अभी फ़र्स्ट पोजीशन है, या ये समझें कि जो काउंट हो रही है तहरीक इंसाफ की सीट, उसमें हाजी गुले ख़ानदान की ये सीट है कि जो काउंट हो रही है बाकायदा तौर पर फेडरल में भी, और यानी PTI के जो उम्मीद यानी आला क़यादत है कश्मीर में और फेडरल में, दोनों तरफ काउंट हो रही है कि ये सीट उनकी है। यहाँ पर यानी वो फर्स्ट पोजीशन में है। सियासत में कुछ भी हो सकता है। मियाँ वहीद यहाँ पर और शाह गुलाम कादर, यहाँ पर शाह गुलाम कादर के बारे में कहा जाता है कि वो यहाँ पे दूसरे नंबर पे हैं, और मियाँ वहीद शायद क्योंकि 2 जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनकी तवज्जो जो है वो इस हल्के में इतनी ज़्यादा नहीं है, और वो समझते हैं कि यहाँ पर हाजी गुले ख़ानदान जो है और हुक्मरान जमात इस वक्त वो भी मौजूद है, और फिर ज़ाहिर है वो ख़ुद मजबूत उम्मीदवार हैं, हल्के में रहे हैं, लोगों के काम शम भी आते रहे। तो यहाँ पर तहरीक इंसाफ की पोजीशन आप समझते हैं कि बहुत मजबूत है। मियाँ वहीद पीपल्स पार्टी से हैं, हाजी गुले ख़ानदान तहरीक इंसाफ से हैं, और इसी तरह शाह गुलाम कादर बड़ा नाम है, वो मुस्लिम लीग नून से हैं। पीर मज़र जो है वो बताया कि उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से उन्होंने इत्तेहाद यानी उन्होंने दस्तबरदारी गुले ख़ानदान के उसमें की है, और मौलाना अल्ताफ़ जो है वो जमात इस्लामी से हैं। तो हाजी गुले ख़ानदान ईज़िली यहाँ पर सीट निकालने में की पोजीशन मौजूद है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और नीलम का ही दूसरा हल्का 8 मकाम का तज़किरा यहाँ पे करते हैं। इसके हवाले से आगाह कीजिएगा इन डिटेल। फिर मैं एक क्वेश्चन आपसे बिल्कुल लास्ट में करूँगी, जब सारे हल्के हो जाएंगे तो हमारे जो देखने वाले हैं उनकी तरफ से एक फ़ीडबैक जो आ रही है उसके ऊपर भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल 8 मकाम के हवाले से आगाह कीजिएगा, कौन कौन से उम्मीदवार यहाँ मैदान में उतर रहे हैं और उसके साथ साथ यहाँ का वोट कास्ट क्या है।
دیکھیں نیچے نیلم کا یہ نچلا والا وہ ہے، یہاں پر بھی چینجنگ ہوئی ہے. ووٹ بینک 58,975 ٹوٹل ہے، 32,158 مرد ووٹ ہے اور 26,817 خواتین کا ووٹ بینک ہے. یہاں پر جو ڈیٹا ہے نیلم ویلی 2 کا الیکشن کمیشن کے پاس، وہ ہے 19 امیدوار میدان میں ہے. پہلے 44 تھے شروع میں، 19 یعنی اس وقت موجود ہے. تو مطلب آپ اندازہ کر سکتے ہیں 20 سے زائد لوگوں نے کاغذات واپس لیے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ سچویشن تبدیل ہوتی رہی ہے، کلیئر نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے کلیئر کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی. اب وہ کلیئر ہو گئی ہیں، بہت ہی کلیئر ہو گئی ہیں. ایک تو پیپلز پارٹی کے میاں وحید بہت عرصے سے چل رہے ہیں، سابق وزیر بھی رہے، پیپلز پارٹی کا ایک بڑا نام ہے. پہلے شاہ غلام قادر کا نام چلتا رہا، لیکن پھر راجہ بشیر صاحب کا انہوں نے ٹکٹ دے دیا. راجہ بشیر صاحب کا اس حلقے سے شاید اتنا وہ ان کی ڈیپتھ نہیں ہے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یا زیادہ تر مظفر آباد یا باہر رہے ہیں. تو راجہ بشیر صاحب کو یہ مشکلات ضرور ہیں کہ وہاں پر ایک تو فیڈرل میں گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو اندازہ تو ہے کہ حکومت 5 سال کی ہے. تو راجہ بشیر صاحب کے لیے پریشانی ہے، وہ نئے بھی ہیں وہاں پر. اس حلقے میں وہ شاید اس طریقے سے حکمراں جماعت ہوتی تو شاید لوگ آتے ہیں، لیکن اب پوزیشن ان کی مسلسل ویک ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. جو دن بدن مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن نزدیک آتے رہتے ہیں، مسلم لیگ نون کی پوزیشن وہاں ویک ہوتی جا رہی ہے. یہاں پر پی ٹی آئی کے جو مذہبی گھرانے سے وہ تھے، میاں صاحب مرحوم جو تھے ان کے صاحبزادے تھے، کیونکہ وہ ان کو نائل کر دیا گیا تھا، کچھ سرکاری معاملات تھے سرکاری ملازم کے حوالے سے. تو اس کے بعد راجہ الیاس مہربان جو ہے تحریک انصاف کے، ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا. یہاں پر بڑی چیزیں اتار چڑھاؤ رہا ہے، تو کوئی بھی کھل کر اس طریقے سے پہلے ہی کمپین نہیں کر سکا، تو وہ بھی کوئی بہت مضبوط نہیں ہے. تو یہاں پر میاں وحید پیپلز پارٹی کے وہ فی الحال کیونکہ شروع سے ہی کلیئر تھے، انہوں نے اس حلقے میں زیادہ زور دیا ہے. اوپر والے حلقے میں ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ حاجی گل خاندان موجود ہیں اور وہ بڑے مضبوط امیدوار ہیں. یہاں پیپلز پارٹی کا پلڑا باری ہے، پہلے میں پی ٹی آئی کا پلڑا باری ہے. تو نون لیگ کو دونوں طرف سے یہاں پر جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے. بہرحال نون لیگ تو اوور آل بھی اگر ہم بات کرتے چلیں تو خاصی مشکلات میں گھری ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اس کے باوجود بھی کہ مریم بی بی نے وہاں پر بڑے جلسے کیے ہیں، کچھ لوگوں کی تنقید اپنی جگہ پر بہرحال موجود رہی. ایک طرف تو بلاول بھٹو کی اگر ہم بات کرتے چلیں، وہ امریکہ روانہ ہو گئے ہیں اور وہاں پر جو ہے ان کی ملاقاتوں کا تذکرہ، اس کی بازگشت یہاں پر بھی سنائی دے رہی ہے. آگے بڑھیں گے، ہم مظفر آباد کی طرف آ جاتے ہیں. اس کے 7 جو حلقے ہیں ان پر ہم بات کر لیتے ہیں مظفر آباد ڈویژن کے. سب سے پہلے آغاز کر لیتے ہیں ہم مظفر آباد کا کوٹلہ سے. کوٹلہ کے حوالے سے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہاں پر ایک تو یہ کہ یہ ایل اے کون سا ہے، اور دوسرا یہ آگاہ کیجیے گا کہ یہاں پر کتنے جو امیدواران ہیں وہ میدان میں اتریں گے مختلف سیاسی جماعتوں کے. ووٹ کاسٹ ایکسپیکٹڈ یہاں کا کیا رہے گا، مرد اور خواتین ووٹرز کے بیچ کا جو ایک فرق ہے یا ڈفرینس ہے، کیا یہاں پر بھی آپ کو واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں کوٹلہ کا جو حلقہ ہے مظفر آباد 1، اس میں ووٹ بینک کی بات کریں تو 87,694 ووٹ ہے، 48,526 مرد ووٹ ہے، 39,168 یعنی کہ فیمیل ووٹ ہے. وہی قریباً 10,000 کا اگر ہم کہیں. جی بالکل. اور اس سے پہلے حلقے میں 21 لوگ امیدوار میدان میں ہیں، پہلے 27 تھے، 7 نے کاغذات واپس لیے ہیں. اس وقت اوور آل 4-5 بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی بات کریں تو یہاں پر پیپلز پارٹی سے ہیں سردار جاوید ایوب، دوسرے نمبر پہ ہیں یعنی اگر ہم مسلم لیگ نون کی بات کریں تو وہ ہے نورین عارف ہیں، وہاں پر وزیر بھی رہی ہیں، اور تحریک انصاف کے میر عتیق الرحمان ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سردار تبارک سے ٹکٹ واپس لے کے ان کو دیا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی پہلے چلے سردار جو ہے نا تبارک، اب اور سلیم اوان ہے وہ ہیں مسلم کانفرنس سے. یہاں پر بری صورتحال. سردار تبارک جو ہے اب انہوں نے پیپلز پارٹی کے جو سردار جاوید ایوب ہیں ان کے ساتھ یعنی ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ چلی گئی ہیں. ان کا جو ووٹ بینک تھا ڈیفینیٹلی وہ اگر سردار جاوید کی طرف جاتا ہے، اور میاں عتیق الرحمان میر عتیق الرحمان باقی جو تحریک انصاف کے ان کو ملانے میں ناکام رہتے ہیں. اور اگر مظفر آباد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جلسہ ہوگا اس میں بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ابھی تک مشکلات ہیں تحریک انصاف کی یہاں پہ، اور یہاں پر سردار جاوید ایوب ابھی بہترین پوزیشن میں جا رہے ہیں. اگر ہم اوورال دیکھیں تو فرسٹ پوزیشن میں اگر یعنی اس وقت پوزیشن دیکھیں تو وہ بہترین جا رہے ہیں. پھر دوسرے نمبر پہ اگر آپ کہیں تو میر عتیق الرحمان جا رہے ہیں، اور نورین عارف ظاہر وزیر بھی رہی ہیں مسلم لیگ نون کا، اس طرح بیانیہ بھی آپ کے سامنے ہے جی، اور عوام کو بھی پتہ ہے کہ حکومت انہوں نے کر لی ہے جو کرنا تھا، اب اگلے 5 سال تو ان کو ملنے نہیں ہے. تو یہ ایک چیز ایک ہوتا ہے کہ جو پڑھا لکھا ووٹر ہوتا ہے، جو سمجھدار ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اور کشمیر کی عوام ویسے بھی پڑھی لکھی ہے، باشعور ہے سیاست کے حوالے سے. تو سلیم اوان ہے وہ پیپلز مسلم کانفرنس سے ہیں. تو یہاں پر اگر دیکھیں تو پیپلز پارٹی فی الحال مضبوط پوزیشن میں ہے، تحریک انصاف یہاں میں اسٹرگلنگ میں ہے، اور آنے والے دنوں میں
اس مظفر آباد ڈویژن میں اگر کوئی ایسی کوئی نئی چیز سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ حکومت جماعت کو یہ فائدہ ضرور ہے کہ وہ پاور ان کے پاس ہے، پاور فنڈ کی پاور ہوتی ہے اور اسی پہ سارا معاملہ جو ہے وہ طے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم آ گئے مظفر آباد 2 کی طرف، کیونکہ ہم چاہیں گے کہ جلدی سے ہم اس پروگرام کو جو ہے وہ اپنے وائنڈ اپ کی طرف لے کر چلیں. وقت کی بھی کمی ہے اور کچھ آپ کی طبیعت بھی ناساز ہے. مظفر آباد 2 لچھراٹ کا تذکرہ کر لیتے ہیں ہم. یہاں سے آگاہ کیجیے گا، کیا صورتحال ہے، کون کس کے مد مقابل ہے؟ دیکھیں یہاں پر ٹوٹل ووٹ بینک ہے 76,385. مرد ووٹر کی تعداد ہے 42,191 اور 34,194 جو ہے وہ خواتین ووٹر کی تعداد ہے. یہاں پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں بازل علی نقوی، تحریک انصاف کے چودھری شہزاد ہیں، ایکس منسٹر تھے، وزیر مال بھی رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ابھی نون لیگ سے وہ آئے ہیں اور کچھ عرصہ پہلے ان پہ پرچہ بھی کٹا ہے. پھر مسلم لیگ نون کے مرزا گیلانی جو پی ٹی آئی سے وہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا، وہ نون لیگ میں چلے گئے، اور نون لیگ والے پی ٹی آئی میں چلے گئے، اور مسلم کانفرنس چودھری آصف یعقوب ہے. یہاں پر اگر اوور آل دیکھیں تو ابھی جو پوزیشن جس طریقے سے چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پہلے تو ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا تھا کہ شاید یہاں پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہتر ہے. اب چودھری شہزاد جو ہیں وہ تیزی سے اپنی پوزیشن جو مضبوط کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تیزی سے. ایک تو جو ناراض پی ٹی آئی کے لوگ تھے، ایک کچھ تو ظاہر مرزا گیلانی کے ساتھ گئے، کچھ باقی جو تھے، اور پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو تھا ظاہر مرزا گیلانی تو مسلم لیگ نون میں چلے گئے. مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے وہ کتنا ایک وہ رکھ سکیں گے. اور پھر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، اب آپ سب کو پتہ ہے کہ جب بھی حکومت بنتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جو گھوڑے ہوتے ہیں بیسیکلی وہ اس میں ہو جاتے ہیں کہ جناب وہ کسی نہ کسی دوڑ میں شامل ہو جائیں گے. تو چودھری شہزاد سے اس وقت ڈیلیں چل رہی ہیں، اور پہلے وہ سیکنڈ پوزیشن میں تھے ابھی وہ بڑی مضبوط پوزیشن میں آ گئے ہیں، اور بازل علی نقوی اور چودھری شہزاد کا اس وقت ٹف مقابلہ جاری ہے. پہلے وہ ویک تھے، اب وہ مضبوط ہوتے آ رہے ہیں. آنے والے دنوں میں یہ جو سچویشن دیکھنے ہو سکتا ہے کہ وہ بازی پلٹ سکتے ہیں. اور بازل علی نقوی ظاہر ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہیں، بلاول بھٹو بھی واپس چلے گئے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے پاس دینے کے لیے عوام کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. پچھلے 5 سال بھی نہیں تھے، اگلے 5 سال بھی نظر نہیں آ رہے. تو اس لیے لگ رہا ہے کہ چودھری شہزاد یہاں پر مضبوط پوزیشن میں آ رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اگر انہوں نے یہی کنسسٹنسی رکھی تو وہ پہلے پوزیشن میں رہوں گے. ٹھیک ہے، سٹی کی بات کر رہے تھے مظفر آباد. یہاں سے کون آپ کو مضبوط جو ہے وہ اس میں لگتا ہے کنڈیشن میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ووٹ کاسٹ ایکسپیکٹڈ یہاں کا کیا ہے، یعنی ووٹرز کتنے رجسٹرڈ ہیں، خواتین اور مرد؟ دیکھیں جو نئی حلقہ بندیاں ہوئی تھی اور نئے ہوئے تھے تو وہ ظاہر ہے اس میں ہم نے دیکھا سیٹس بڑی ہیں تو ووٹ کم ہوا ہے. یہاں پر 63,363 ووٹ بینک ٹوٹل ہے. مرد ووٹر کی تعداد 33,264 ہے اور 30,099 جو ہے وہ خواتین ووٹوں کی تعداد ہے. یہاں پر اوور آل اگر ہم دیکھیں تو مظفر آباد کی جو تیسرا حلقہ ہے یہاں پر 25 امیدوار ابھی میدان میں ہیں. پیپلز پارٹی کے ہیں مبارک حیدر ہیں، یہاں پر پی ٹی آئی کے خواجہ فاروق ہیں، پی ایم ایل این کے افتخار گیلانی ہیں، اور مسلم کانفرنس کے سجاد انور عباسی ہیں، اور انڈیپینڈنٹ مختار عباسی وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، جماعت اسلامی کے نذیر حسین شاہ ہیں. اچھا یہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ خواجہ فاروق بڑی مضبوط پوزیشن میں ہے، اور پہلے سے ہی اگر ہم دیکھیں تو لاسٹ ٹائم 2016 میں بھی انہوں نے 12,000 کے قریب ووٹ سے زائد ووٹ لیے تھے شاید. ٹھیک ہے، اور اس وقت ذرا افتخار گیلانی صاحب تھے، انہوں نے تقریباً 20,000 کے قریب ووٹ لیے تھے. تو جب مسلم لیگ نون کا اس وقت وفاق میں حکومت تھی، آپ ایک ہوا ہوتی ہے، تو ہوا اب ذرا چینج ہو گئی ہے، وہ پی ٹی آئی کی طرف چلی گئی ہے. تو افتخار گیلانی صاحب ذرا وزیر بھی رہے، جو انہوں نے اپنے عوام کو دینا تھا وہ 5 سال تو دے چکے ہیں. اب عوام بھی جو ہے نا تبدیلی دیکھنا چاہتی ہوتی ہے کہ 5 سال اگر ایک وزیر کو دیے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہ چاہتے ہیں کہ اگلی دفعہ دوسرا لے کے آئیں. تو یہاں پہ خواجہ فاروق بہت ہی مضبوط امیدوار ہیں، اور یہ بھی وہ سیٹ ہے جو وفاقی یعنی تحریک انصاف کی یہاں کے جو فیڈرل منسٹر ہیں وہ بھی یہ گنتے ہیں کہ جناب خواجہ فاروق کی سیٹ ان کی ہے، چونکہ وہ ایک حاجی گل خاندان پولیٹیشین بھی ہیں اور کافی تجربہ بھی رکھتے ہیں زمین میں. گو کہ الگ بات ہے کہ وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اگر میدان میں اترتی ہے اور وہ یہاں کی سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ان کا ایک پہلا ٹینیور ہوگا یہاں پر پی ٹی آئی کا، اور ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اس کو استعمال کر سکیں گے. ہٹیاں والا کا اگر تذکرہ کرتے چلیں، مظفر آباد ہی ڈویژن کا یہ حلقہ ہے، اس کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا ہٹیاں والا کا کہ یہاں پر آپ کو کون زیادہ مضبوط دکھائی دیتا ہے؟ ہٹیاں والا کا ٹوٹل ووٹ بینک ہے 56,772، 31,229 ووٹ ہے مرد، اور خواتین کا 25,543 ووٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر اس کی بات کریں مظفر آباد 4 ہے، یہ اس کے 7 امیدوار میدان میں ہیں. آپ اندازہ کیجئے 14 امیدوار تھے، 7 نے کاغذات واپس لے لیے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے مبشر منیر ہیں، مبشر منیر امان ہیں.
مسلم لیگ کے مصطفیٰ بشیر عباسی ہیں، یہ وزیر بھی تھے، اور چودھری رشید ہیں تحریک انصاف کے، ان کا برادری کا ووٹ بینک بھی ہے، اور پی ٹی آئی کی حکومت ہے وفاق میں، ہوا بھی ہے، برادری کا ووٹ بینک بھی ہے، تحریک انصاف کا ٹکٹ بھی ان کے پاس ہے. یہاں پر یہ فی الحال مضبوط جا رہے ہیں اور بہترین جا رہے ہیں، اور ان کی حکمت عملی بھی ہے یہاں پہ، کیونکہ کوئی مسئلہ اس طرح کا نہیں ہوا، کوئی ٹکٹ کی کوئی ہیرا پھیری والا چکر بھی نہیں ہوا، اور پھر یہ مضبوط بھی ہے، ایک تگڑا ہے. یعنی اپنے جو ان کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ان کا مقابلہ جو ہے نا، کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے نا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام بھی سمجھ گئی ہے، تو ان کا مقابلہ اگر کہیں تو آپ مبشر منیر کے ساتھ ہی ہے، اور مبشر منیر اس وقت دوسرے نمبر پہ ہمارے جو ذرائع ہیں اور ہمارا جو ڈیٹا اکٹھا کیا اس میں جا رہے ہیں، تو تحریک انصاف کی یہ سیٹ بھی یہاں پہ مضبوط نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم ڈنا کچیری کا تذکرہ کرتے چلیں، مظفر آباد 5، یہاں کا بھی آگاہی دیجیے گا شارٹلی، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، تو ہم چاہیں گے بس بریفلی یہ بتائیے گا کہ کون کس کے مد مقابل ہے اور کیا ووٹ کاسٹ ہے یہاں کا ایکسپیکٹڈ. دیکھیں یہاں پر ٹوٹل ووٹ ہے 1,11,746، اچھا خاصا ووٹ بینک ہے. 1 لاکھ. اور پھر اس کے بعد یہاں پر 60,844 ووٹ بینک ہے، مرد حضرات کا 50,902 ووٹ ہے، خواتین کا. یہاں پر جو ہے تگڑے تگڑے لوگ ہیں. چودھری لطیف اکبر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں پی 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 اے جے کے، اور راجہ منصور ہیں پی ٹی آئی کے، راجہ ابرار خان ہیں نون لیگ کے، اور مسلم کانفرنس کے ہیں ثاقب مجید. اور ثاقب مجید نے لاسٹ ٹائم بڑا مقابلہ کیا تھا، بڑے اچھا خاصے ووٹ لیے تھے، اور یہ رشتہ دار بھی ہیں سردار عتیق خان کے، یعنی یہ وہ داماد بھی ہیں. تو اس وقت پوزیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ثاقب مجید، یہاں پر چودھری عبداللطیف اکبر جو ہے ان کی پوزیشن بہتر ہے، مضبوط ہے. راجہ منصور ابھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ابھی تک اتحاد کی معاملہ کلیئر نہیں ہوا، نہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ جے کے پی پی کے ساتھ کچھ طریقے سے کوئی طریقے سے بات ہو سکی ہے، نہ ہی مسلم کانفرنس سے ہو سکی ہے. اور اب کئی معاملات میں یہ دونوں پارٹیز کو نقصان ہو رہا ہے، تینوں کو، جے کے پی پی کو بھی نقصان ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کو بھی ہو رہا ہے، اور مسلم کانفرنس کو بھی ہو رہا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ حکمت عملی کوئی پراپر ابھی تک سامنے نہیں آئی. تو یہاں پر پیپلز پارٹی اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے چودھری لطیف اکبر جو ہیں وہ کیونکہ سیزن پرانے سیاستدان ہیں، راجہ منصور نئے ہیں، ینگ بلڈ ہے پی ٹی آئی کا، اس طریقے سے ووٹ بینک کو اور وہ چیزوں نہیں دیکھ سکتے، آلدو کہ ان کے پاس عہدے بڑے بڑے رہے ہیں اور وہ فیڈرل میں بڑا عہدہ بھی رکھتے ہیں. راجہ ابرار مسلم لیگ نون کے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کے لیے بھی اب وہ چیز نہیں ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا ہی یہاں پہ مقابلہ ہوگا. کیا ہوگا یہ، کیونکہ ثاقب مجید مسلم کانفرنس کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، اب وہ کس حد تک یہاں پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ سردار عتیق اگر وزٹ کرتے ہیں اس حلقے کا اور اندازہ ہوگا. لیکن فی الحال یہ آپ سمجھیں کہ تینوں پولیٹیکل پارٹیز میں مقابلہ ہے، لیکن لطیف اکبر کیونکہ سینئر اور زیادہ ہیں، ثاقب مجید کا بھی تجربہ ہے، پی ٹی آئی کا اس طرح کا تجربہ نہیں ہے، ہوا ہے اور فیڈرل میں گورنمنٹ ہے، یہ ایک چیز ہے کہ وہ کس حد تک اس کو کیش کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور اگر ہم مظفر آباد 6 کی بات کرتے چلیں چکار کی، تو چکار سے کون آپ کو مضبوط میں دکھائی دیتا ہے یہاں پر؟ دیکھیں جی، یہاں پر جو ہے وہ راجہ فاروق حیدر ہیں، ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم ہیں، اور صاحبزادہ اسحاق ظفر ہیں پیپلز پارٹی سے، ذیشان حیدر کاظمی ہے ینگ، ایک پی ٹی آئی کا ان کو ٹکٹ دیا گیا. اور اب ڈاکٹر مشتاق جو ہے جماعت اسلامی سے نا، وہ بیسیکلی راجہ فاروق کی فیملی سے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 سیٹس ایسی تھی جماعت اسلامی کی جب 2016 کے الیکشن میں، تو جماعت اسلامی کہیں نہ کہیں اتحاد میں ضرور تھی مسلم لیگ نون کے ساتھ. فاروق حیدر کے لیے یہاں پہ مشکلات ضرور ہیں، لیکن اگر فاروق حیدر کوئی سیٹ نکال سکتے ہیں نا، وہ یہی ہے. اس سے اگلے حلقے میں ان کے لیے مشکلات زیادہ بڑی ہیں. یہاں پر راجہ فاروق حیدر اور ذیشان قریش جو ذیشان حیدر نقوی ہیں، کاظمی ہیں، وہ بڑی ینگ ہے اور بڑی ابھی تک اچھی فائٹ کر رہا ہے، وہ فائٹ بیک کر رہا ہے. لیکن وہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی جلسے بھی آنے والے ہیں. فی الحال اگر آپ دیکھیں تو فاروق حیدر کی پوزیشن بہتر ہے یہاں پر دکھائی دیتی ہے. چکار کا تذکرہ کر لیتے ہیں، 7واں اور آخری حلقہ مظفر آباد کا، اس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. لیپا ایک رہ گیا، لیپا یہاں پر رہ گیا، چکار تو 6واں حلقہ ہے اس کا. لیپا کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ یہاں پر کتنے لوگ ہیں، کتنی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو فائٹ کریں گی، اور کس کی پوزیشن آپ کو مستحکم لگتی ہے. ٹوٹل ووٹ کاسٹ کیا ہے یہاں؟ جی، لیپا کا ٹوٹل ووٹ بینک ہے 67,871، اور یہاں پر جو ہے میل ووٹر کی تعداد ہے 37,178، اور فیمیل کی تعداد ہے وہ 30,693 ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر اگین فاروق حیدر ہیں مسلم لیگ نون کے، 2 حلقوں سے وہ لڑ رہے ہیں. شوکت جاوید میر ہیں پیپلز پارٹی سے، اور دیوان علی خان چغتائی ہیں، یہ ہیں
PTI کے. یہ پہلے مسلم کانفرنس سے لڑے تھے اور 2016 میں 15,000 سے زیادہ ووٹ لیے تھے. ٹھیک ہے, اس وقت ان کی پوزیشن بہت ہی مضبوط ہے. تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے میں بھی کامیاب ہو گئے, ہوا بھی تحریک انصاف کی ہے اور مضبوط طریقے سے ہیں. اگر صحیح طریقے سے کوئی آپ سمجھیں کہ فاروق حیدر کو یہاں پر 2016 میں بھی ٹف ٹائم دے رہا تھا تو وہ یہی چغتائی صاحب تھے, اور اب یہاں پر فاروق حیدر کی پوزیشن مسلسل ویک ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ وہ اب انہوں نے پہلے جو حلقہ 6 ہے چکار, وہاں پر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی جو پوزیشن ہے وہ بہتر کریں. اس حلقے میں شاید وہ لوز کر جائیں گے, اور چغتائی صاحب کی وہ سیٹ ہے جو فیڈرل میں بھی اور گنی جاتی ہے کہ یہ مضبوط تحریک انصاف کی ہے. لیکن سیاست میں مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی سرپرائز بھی ہو سکتا ہے. اوور آل میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, ایک ون لائنر آپ ہمیں یہ ضرور دیجیے کہ جو ڈویژن ہے مظفر آباد کی, ایک مکس سا آپ کا تجزیہ رہا. کچھ حلقے اگر ہم دیکھیں چاہے وہ نیلم کے ہوں, کچھ ایک میں اگر آپ کو پیپلز پارٹی مضبوط دکھائی دے رہی ہے تو ایک میں آپ کو PTI مضبوط دکھائی دے رہی ہے. دوسرے اگر ہم مظفر آباد کا اس طریقے سے تذکرہ کرتے چلیں تو صرف ایک راجہ فاروق حیدر کا تذکرہ کرنے کے علاوہ PMLN ہمیں کسی اور جگہ پر مضبوط جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی. تو تینوں سیاسی جماعتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کس کا مستقبل دیکھتے ہیں اس مخصوص ڈویژن کے اندر؟ دیکھیں, اگر یہاں پہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو تحریک انصاف لیپا میں تحریک انصاف آگے ہے. اچھا, چکار میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون فی الحال آگے ہے. حیدر صاحب کی سیٹ یہاں پہ نظر آ رہی ہے, اور میرے خیال سے ایک سیٹ ان کی بنتی بھی ہے, اتنی محنت وہ کر رہے ہیں بیچارے. اور پھر جو ہے وہ بیانات اور ان کے الفاظ اور ان کی نازیبا گفتگو اور جو طریقہ کار ہے وہ سامنے آنے کے بعد مقبولیت کا گراف ان کا بڑا کم ہوا ہے. نہیں, ڈیفینیٹلی دیکھیں, مسلم لیگ نون کی حکومت ان کی حکومت تھی, جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ تو کر لیا نا. ان کے اوپر بہت سے الزامات ہیں, لیکن چلو ابھی فی الحال ہم اس پہ بات کریں, ان کی پوزیشن پہ بات کریں. 5واں جو حلقہ ہے مظفر آباد میں, وہاں پیپلز پارٹی آگے جا رہی ہے. اچھا جو 4تھا ہے اٹیاں بالا, وہاں پر اگر ہم بات کریں تو یہاں پر تحریک انصاف مضبوط ہے. 3 مظفر آباد سٹی کی بات کریں, خواجہ جو ہے فاروق جو ہے وہ بالکل بہتر جا رہے ہیں. پھر اسی طرح اگر لچھراٹ کی بات کریں تو یہاں چودھری شہزاد جو ہیں وہ بڑی بھرپور طریقے سے مقابلے کی پوزیشن سے اب آگے کی طرف نکلیں گے, اگر انہوں نے مزید جو 10 دن ان کے پاس موجود ہیں تو یہاں پر بھی تحریک انصاف نکال سکتی ہے آسانی سے سیٹ. جو مشکلات ہیں وہ آہستہ سے کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. کوٹلہ میں جو ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر سردار جاوید ایوب جو ہیں اور میر عتیق الرحمان کے درمیان مقابلہ ہے. فی الحال مشکلات ہیں PTI کو, آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, لیکن یہاں پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیٹ نکال سکتی ہے اگر تحریک انصاف اسٹرگلنگ میں رہی ہے, اور اگر تحریک انصاف نے 10 دنوں میں بہتری کیا تو یہاں تحریک انصاف سیٹ نکال سکتی ہے. پھر آپ آ جائیں نیلم میں بڑی کلیئر ہے. نیلم میں جو نیلم 1 کی سیٹ ہے وہ کلیئرلی گل خاندان جو ہے وہ آرام سے نکالیں گے, اور دوسرے میں پیپلز پارٹی ہے. تو اوور آل آپ دیکھیں تو مظفر آباد کی 9 سیٹوں پر 2 سیٹیں پیپلز پارٹی کی نظر آ رہی ہیں, 1 سیٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی نظر آ رہی ہے, یا 2 سیٹیں بڑی مشکل سے وہ پیپلز پارٹی یہاں 3-4 سیٹوں میں مقابلہ کر رہی ہے. 2 سیٹیں ابھی کلیئر ہیں, تیسری سیٹ بھی نکل سکتی ہے. پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ پوزیشن تو مضبوط ہے یہ, لیکن اپنے حق میں PTI کو بھی ہوا کرنی پڑے گی, اور ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا جو ایکسپیکٹڈ دورہ ہے وہ آنے والے دنوں میں PTI کے حق میں ہوا کو خاصا تبدیل کرے. بہرحال جی, مظفر آباد ڈویژن کے تذکرہ کرتے چلیں, نیلم کے 2 حلقوں کو شامل کرتے ہوئے 9 حلقے ہیں, یعنی 25 سے 33 جن کا احوال ہم نے آپ تک پہنچایا. آنے والی سیریز میں ہم دیگر جو حلقے باقی ہیں ان کا احوال بھی آپ تک لے کر آئیں گے. فی الوقت اتنا ہی. عالیہ کیسر اور نوی ستی صاحب کو اجازت دیجیے. جانے سے پہلے صرف اتنا کہوں گی کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے. اللہ نے کے بعد.